बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबरें भी हैं मेरे पास, लेकिन आपने ज़रा थोड़ा सा तगड़ा होकर सुननी है खबरें। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें रखता हूं, फिर उसका तज्जिया। इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अगस्त से सितंबर तक किसी भी वक्त करवा लें। और ये बातें आपने मेरी बड़े गौर से सुननी है। घुटन और खौफ का माहौल तोड़ने के लिए इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी करने के लिए तैयार हैं। उस पर तफसील से बात करते हैं। तहरीक इस्तेहकाम की पहली विकेट गिर चुकी है और ये जहांगीर तरीन आपको पता है जो सरबराह भी हैं और नाअहल भी हैं, मिलने जा रहे हैं अपने पेटी भाई नाअहल मफरूर मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ साहब से। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की ज़मानत की दरख्वास्तें ताद दहशतगर्दी लाहौर में चल चुके। बड़ी उम्मीद है कि खतीजा शाह को अगर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अमरीकी आ गए हैं, तो बाकी ख़वातीन के साथ भी मामला बेहतर होगा। उस पर तफसील से बात करते हैं। कराची में मेयर के इलेक्शन में इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो भी अपडेट्स में आपके सामने रखता हूँ। सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह, जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज जो है अपने 3-4 लीडर, कमल शोज़ब, इन सब की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मसला खड़ा करने जा रहे हैं। और ये जानते हैं आप, सलीम साफ़ी साहब, उनको अब बहुत बड़ा मसला है जुल्फ़ी बुखारी से। राना सनाउल्लाह से वो पूछ रहा था, यहीं से मैं तफसील बताता हूँ कि ये मुल्क से कैसे निकल गए। जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाने की पासपोर्ट की तफसीलात शेयर कर दी कि किस तारीख से पाकिस्तान से गए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गए। अब राना सनाउल्लाह कहने की कोशिश करते हैं कि हमारा बॉर्डर 2000 माइल है और जुल्फ़ी बुखारी ज़रूर जो है वो कोयटा के रास्ते ईरान से, वहाँ से मुल्क से निकला होगा। इन लोगों की पूरी कोशिश है किसी तरह ईरान को इस मामले में शामिल करें, और ताकि इन सरहदों से तहरीक इंसाफ के मेंबरान निकल कर एक एक जा रहे हैं। शहबाज गिल के मामले में कहते हैं जी हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, खुलकर अब कह नहीं सकते थे कि एक फ़ोन अमेरिका से आया या लेट गए। और पाकिस्तान में आपको पता है इससे पहले रेमंड डेविस मक्खन से बाल की तरह निकला, एमल कासी निकला, आफिया सदीकी को उन्होंने निकाला। 5000 लोग $4000 के बदले में एक बंदा बेचते रहे। अभी कल की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसको 7 हार्ट अटैक, जिसके प्लेटलेट्स गिर चुके, जिसके लिए वो डॉक्टर शीरी मज़ारी बेचारी रोती भी रही, कितना बीमार शख्स 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म का भाई, जो उसका ज़मानती था कि 4 हफ्तों में वापस आएगा, उसे बाकायदा गाड़ी ड्राइव करके अमारात की एयरलाइन से मुल्क से निकाला गया सबके सामने। लेकिन मुनाफ़क़त की इंतहा, एक तरफ राना सनाउल्लाह और दूसरी तरफ सहाफ़त में आपको पता है सलीम साफ़ी साहब बैठे हुए हैं। तो जिस शख्स को ये कह रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो उनके कंट्रोल में है, वहाँ से जुल्फ़ी बुखारी स्टैंप लगवा के जा रहे हैं। अच्छा, ये तो जाने वाले हैं। इनसे बंदा पूछे कि इस मुल्क में जो लोग वापस आए आने वाले, जैसे इसहाक डार एयरफोर्स 1 के जहाज़ में आया, सलमान शहबाज टीटी मास्टर मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया का बेताज बादशाह का बेटा, कियानी साहब का भाई 8 अरब शोधा के फंड खा के वापस, इन्हें कोई नहीं रोक सका। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब से ये हुकूमत आई, इनका पहला काम यह है कि इन्हें कैसे रोकना है। इनके तमाम केसेस कह रहे हैं जी ख़त्म हो गए, इन लोगों के जितने भी आए। जरदारी का आखिरी केस भी ख़त्म हो चुका, और ख़ुद ये एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए, मिलकर खुद ही ख़त्म। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकियाँ देते रहे, हम तुम्हें आने नहीं देंगे। आज उनसे कह रहे हैं $1 लाख लाओ, असलहे का लाइसेंस भी देंगे, एयरपोर्ट पर VIP ट्रीटमेंट भी देंगे, अलहदा डेस्क भी बनाएंगे और लाल रंग का कारपेट भी बिछा देंगे, लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये वोट उन्हें पता है इमरान खान को डाल देंगे। ये सोचे सर, $1 लाख ये लोग मांग रहे हैं। मैं आज एक शख्स से बात करता हूँ तो कह रहा है मैं अपने घर में भी पैसे भेजने बंद कर रहा हूँ कि इन पैसों को ये लोग खा जाते हैं। ऐसा ना करें। बाहर सरकारी 82 फैक्ट्रियाँ इनकी, कोई सीमेंट की, कोई दलिए की, कोई खाद की, कोई बच्चों के दूध की, पैम्पर, प्रॉपर्टी का माफिया, सरिया, स्टील, सब कुछ ये बनाते हैं। बिजली, गैस, सारे टैक्स इनके माफ़, और अवाम के माल पर फिर वो बेचते भी अवाम पे डबल पैसों से। डॉलर आता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूरोप अपने बच्चों को वहाँ वो पापा जॉन खोल लें, फ्रेंचाइजीज बना लें। और इनके जो चंपू चमाट सियासतदान है, शहबाज शरीफ साहब, कोशकोल उठा कर निकल जाते हैं बाहर मांगने। तालीम के लिए इसीलिए 83 अरब रखा कि बलोचिस्तान से वज़ीरिस्तान तक ये लोग स्कूल न बनने दें, ताकि वहाँ बच्चे पढ़ लिख कर बिरयानी की प्लेट पर वोट नहीं बेच सकेंगे। और मुल्क की मईशत का हाल ये है कि $4 अरब के कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पर, और इनके पास LC के पैसे नहीं हैं। और TT मास्टर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के, आपको पता है, एक्सपर्ट वज़ीर आज़म तकरीब में कह रहे हैं कि अगर IMF से मुआहदा ना हो सका, अंदाज़ा करें अभी 23 दिन रह गए, तो कौम से खिताब करूँगा, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास सियासतदान है, वो कितनी बड़ी दौलत है इनके पास। राजा रियाज है, कादर पटेल है, फरदौस आशिक अवान है, अब किस किस का नाम लूँ। खुद शहबाज शरीफ कह रहा है हमारे पास पुलिस है, सरकारी अफसरान है, किसान है, नौजवान है, बहनें। और बंदा इनसे पूछे इन्हें क्या बेचोगे तुम? पार्लियामेंट और सेनेट गिरवी रखवाने के अलावा इनके पास कुछ राय नहीं। गरीब आदमी को कह रहे थे कि 50,000 में गुजारा नहीं होता, इसीलिए हमने उनकी तनख्वाह 32,000 कर दी। दादा करें, वो 50-50 के पुराने प्रोग्राम टोटे आपको याद आते। वो जानू जर्मन एक था बड़ा मशहूर, मेरी उम्र के लोगों को याद होंगी ये बातें। ये बड़ा संगीन मजाक है पाकिस्तान से। एक तरफ वो पता नहीं अब डिप्टी कमिश्नर है कि नहीं, कराची के साहिल पे अंग अंग फड़ के गाना गा रहा है, कसूर उसका भी कोई नहीं। जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी होगी तो फिर हालात ऐसे ही होंगे।
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اب اس کی بات سن کے وہ اکثر یاد ہو، اکثر کہتے ہیں بڑا تو ہے یار حاجی ثناء اللہ، یہ وہی معاملہ ہے، 2-3 ہفتوں میں کہتا ہے عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی. مطلب اب تک جو جتنی کارروائی کی ہے وہ وارداتیں وہ کیا غیر قانونی تھی؟ خود مان رہے ہیں آپ. دیکھیں تاریخ ہے، یہ تاریخ جو دہرا رہی ہے بار بار. ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں عوامی لیگ کو شیخ مجیب کی دگنی ووٹ اسے تسلیم نہیں کیا اور ملک توڑ دیا. کراچی کے الیکشن میں آپ دیکھیں کیا واردات، جو بزرگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جماعت اسلامی کے نائب امیر اس کو جان محمد عباسی تھے لاڑکانہ سے، انہیں اغوا کروایا تھا کیونکہ ان کے مخالف تھا امیدوار، اور اس کی نواسی بلاول زرداری نواسا اپنے نانا کی یاد دلاتے ہوئے ایک ایک کر کے تحریک انصاف کے چیئرمین اغوا کر رہے ہیں، پھر ان کے واٹس ایپ میسج سما ٹی وی کے علیم خان کے چینل پہ نشر کروا رہے ہیں. تو صورتحال آپ کے سامنے یہ ہے. مسئلہ دیکھیں آپ سیدھا سادہ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے. ان کے سامنے 2 بڑے مسائل ہیں. ایک، عمران خان قابو نہیں آ رہا، وہ انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتا، ہر ظلم و ستم پہ ہنس کے ٹال رہا ہے. اور دوسری طرف یہ 13 جماعتوں کا 4 بلیک میل کر رہے ہیں کہ سارے وعدے پورے کرو ورنہ ہم بھی بغاوت کریں گے. مریم نواز کہہ رہی ہے کسی صورت میں پیچھے ہٹے تو تم ہمیں بھی عمران خان کی طرح پاؤ گے. عمران خان خیر، اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب اور کے پی میں نہ کروا کے ان کی بات مانی، ان کی بلیک میلنگ کامیاب ہوئی. جواب میں 9 مئی کے بہانے انہوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کو کچلنے کا، لیکن سبق نہیں سیکھ رہے. ذوالفقار علی بھٹو کو لگتا تھا کہ ضیاء الحق اس کے ساتھ ہے، نواز شریف کو لگتا تھا مشرف کبھی سوچ نہیں سکتا اس کو ہٹانے میں، اس کے خلاف. دونوں نے بری طرح پھڑکا لگا دیا، نواز شریف اور بھٹو دونوں نشانے ہیں. اور نواز شریف یہ بات جانتا ہے، زرداری سے جانتا ہے بات، اسی لیے اس نے اپنے لیے راستہ کھلا رکھا ہے. زرداری کو پتہ ہے کسی کے قابو میں نہیں رہتے، اسی لیے بنگلہ دیش بنا تو یحییٰ خان آپ کو یاد ہوگا عہدہ نہیں چھوڑ رہا تھا، عوام میں غصہ تھا. مولویوں نے کہا جی کہ جو فضل الرحمان کے بزرگ تھے اس وقت کہ چونکہ شراب ایک فتنہ ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. لوگوں نے جواب میں حلہ بول دیا پشاور میں شراب خانوں پر، سارا آدھا پشاور اسے نشے میں تھا. یحییٰ خان پھر بھی نہیں بچ سکا، اسے دھمکی ملی استعفیٰ دو یا فارغ. آج معاملات کراچی میں تحریک انصاف کے 63 اراکین نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. شدید دباؤ ہے لیکن وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں طاقت کے زور پر آپ کبھی کوئی جماعت نہیں ختم کر سکتے، ورنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے. ایم کیو ایم لنگڑی لولی ہونے کے باوجود آج بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. آصف زرداری تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکا. جس طرح کراچی کا میئر دیکھیں 5 چیئرمین اس وقت چھپے ہوئے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں اس تحریک میں پوری کوشش ان کی کہ جس طرح نون لیگ کے لوگ الیکشن میں جو لوگ مخالف لڑیں انہیں دستبردار کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ کنگ پارٹی، پھر ہنگ پارلیمنٹ میں وہ اپنا کردار ادا کریں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، سب کو پتہ ہے. اب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار وہ بھی ہیں، اسی لیے ان دونوں میں بہت ساری قدریں مشترک ہیں. دونوں کے لیڈران نائل سیاست سے، جہانگیر ترین بھی نواز شریف بھی. دونوں کے مین سربراہ پارٹی کون؟ مافیا اور منی لانڈرنگ کے بادشاہ علیم خان اور شہباز شریف. دونوں میں مریم اورنگزیب اور فردوس عاشق خوان. اس لیے ان کی پیپلز پارٹی کی نسبت اتحاد کی زیادہ امید ہے. لیکن آصف علی زرداری پنجاب سے کسی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہیں. اور واردات کا طریقہ جس میں زرداری نہیں مان رہا، مثال کے طور پر فواد چودھری کو جیل ایم سے اگر قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں تو اس کے مخالف امیدوار جو ہے وہ نون لیگ کا دستبردار ہونا پڑے گا. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اب فواد چودھری کا اپنا ذاتی ووٹ بینک تو ہے نہیں. نون لیگ کا امیدوار اگر وہاں کھڑا نہ ہو تو تحریک انصاف نے وہاں پر اگر کھمبا بھی کھڑا کیا تو وہ جیت جائے گا. زرداری اسی لیے بات ماننے کو تیار نہیں. پارٹی استحکام پاکستان بننے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف سے گئے ہیں جی وہ عمران خان سے رابطہ کریں کہ واپس آئیں. میں نے کنفرم کیا ایسی کوئی بات نہیں. البتہ انہیں جو پہلا استعفیٰ موصول ہو گیا تحریک استحکام کو طاہر رندھاوا کا لیا سے، یہ ممبر پنجاب اسمبلی نون کے، جہانگیر ترین سے اس کی ملاقات ہوئی لیکن توڑنے کی، اچھا جہانگیر ترین تحریک انصاف کے علاوہ نون کے بندے بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بھی نقب لگا رہے ہیں. اسی لیے زرداری سخت میٹر ہوئے ہیں. اور اس پہ دیکھیں انہوں نے تائید کے لیے جو نگران وزیر اعظم بنانے کے نام ہے مسلم لیگ، وہ اس کی اگر بات سنیں محسن بیگ صاحب کی تو وہ دلیل ہے اس کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کی پارٹی تحریک انصاف کا ووٹ نہیں توڑ سکتی، یہ تو جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں، ان کا کوئی بندہ بھی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوگا. اور یہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو شدید ترین نقصان ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جو بندے جہانگیر ترین تحریک انصاف کے لیے توڑ رہے ہیں اور محسن بیگ کے تعلقات آپ کو پتہ ہے، اس لیے اس بات کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. وزیر اعظم بننے کے لیے اس طرح کے بیانات دینے بھی ضروری ہیں. نگران وزیر اعظم نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا انٹرویو کرتا رہا. اچھا مریم نواز اور شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے ٹوٹ بٹوٹ. اب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں اتحاد کریں گے اور کے پی اور پنجاب میں اعلان. تحریک انصاف کا بیانیہ 9 مئی کے واقعے کو رکھ کے سامنے بار بار توڑیں گے. ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ چونکہ نوجوان ہے
تو الیکشن کی مہم اگر ہم جلدی شروع کریں تو ہمیں فائدہ ہے. اور انہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو خوف اور دہشت کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اب یہ خوف کا بت توڑنا لازمی ہے، ورنہ 5 سال تک ہم ان نفسیاتی مریضوں کے ہاتھیں معیشت بھی تباہ کروائیں گے، اپنا مستقبل بھی ختم کروائیں گے. اگر آپ خاموش ہو گئے تو ختم. پرامن انداز میں اگر آپ نے سیاسی مہم شروع کی، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، دیکھیں یہ ملک کے لیے قربانی بھی ہے آپ کی، راستے مشکلات بھی آئیں گی، تھوڑی وہ آپ کو برداشت کرنی ہوں گی. اب آپ اگر فواد چودھری، علی زیدی اور فیض چوہان بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان جس طرح کہ ہمیں پاکستان میں قربانیاں تھیں، اس طرح کی قربانیاں، یہ میک اور بریک کا ٹائم ہے. افواہوں پہ، دہشت کے لیے، ڈرانے کے لیے، ان باتوں پہ بالکل غور نہ کریں. یہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، پرامن انداز میں اپنی سیاسی جدوجہد کریں. یہ الیکشن کا گرین سگنل مل چکا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کمپنی نے تو کہہ دیا ہے کہ اگست سے نومبر تک جب مرضی الیکشن کروائیں. اب آئندہ انتخابات کے لیے وہ سیکیورٹی دینے تک کے لیے تیار ہے. اس لیے آپ سب لوگ بھی تگڑے ہو جائیں اور یہ کوشش کر کے آ رہے ہیں ایک اور عمران خان بنائیں. وہ ملک آفتاب صاحب کا ایک آرٹیکل نظر سے گزرا کہ ایک سربراہ مملکت آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب گیا، بڑی خوبصورت گھاس، آپ کو پتہ ہے بیرون ملک میں، اس نے کہا ہم بھی ایسی گھاس لگانا چاہتے ہیں. تو وہاں مالک نے اسے کہا بڑا آسان کام ہے، یہ بیج لے جائے میرے سے، 926 سال اسے صرف پانی دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی کٹائی کریں تو بالکل ایسی ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی 1096 میں بنی تھی، 926 سال پہلے. تو عمران خان اگر تمہیں چاہیے دوسرا تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اتنا ہی ٹائم لگا لو. یہ گھٹن اور خوف کا ماحول ہے جہاں دیکھیں عمران خان پر سوشل میڈیا کریک ڈاؤن، ہزاروں کارکنان جیل میں، ساری پارٹی توڑ دیں، بدترین مظالم، خوف و ہراس. اب وہ عمران خان کی بہن ہے، ان کے گھر اسد مجید ان کے جو شوہر ہیں، لاہور اور لیا میں چھاپے، خان پر 150 سے زیادہ مقدمے، کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں جس میں ٹھوس ثبوت نہ ہو. لاہور میں بیٹھا وکیل قتل ہوتا ہے، بلوچستان میں اس پر بلوچستان میں ہوتا ہے، لاہور میں کیس ڈال دیتے ہیں. خان کے موبائل نیب میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایسی سوچ دیکھیں جس میں تشدد کا عنصر عمران خان کہتا ہے وہ بھی منع ہے. یہ ماسٹر مائنڈ ہونے کی گرفتاری کی تیاری کرتے ہیں، اور خان خیبر پختونخوا میں جلسے کی تیاری. اب یہاں سے آپ یقین کریں عمران خان کا جو خیبر پختونخوا کا جلسہ ہوا، جو یہ کوشش کریں گے نہ ہو کسی صورت میں، تو لوگ رجب طیب اردگان کا ترکی میں جو 17 لاکھ لوگ نکلے ہیں وہ بھول جائیں گے. یہ میری ویڈیو سوال کر رکھے اس حالات میں. خان کی لائیو ٹرانسمیشن میں کل 22 لاکھ لوگوں نے فیس بک پر دیکھا، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ، ٹویٹر علیحدہ ہے. جتنی مرضی لیول پلینگ فیلڈ بنا لیں، نواز شریف کو لائے، ہندوستان سے بے شک نریندر مودی کو لے ہیں. ویسے مودی سے مجھے یاد ہے جو بائیڈن اور مودی کی ملاقات ہوئی ہے، یہ لوگ چین کا راستہ روکنے کے لیے بیلٹ روڈ انیشیٹو جو BRI ہے، آپ کو پتہ ہے شی جن پنگ کا خواب ہے، اس کے مقابلے میں G7 کے ممالک کو ملا کر ایک بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ، اور اس میں $40 کھرب 2035 تک منصوبے. اور یہ سارے منصوبے ڈیولپنگ ملکوں میں جہاں پر آپ کو پتہ ہے لیبر جو سستی ہے اور لاگت کم آتی ہے، ہندوستان بھی اس کی ایک مثال ہے. اس میں یہ مودی کو ملا کر چین کا خواب توڑنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں پر ایک بڑا پہلو سمجھنے کے لیے چین نے 68 ارب پاکستان میں لگائے ہوئے ہیں اپنی انویسٹمنٹ. اتنی جلدی جائے گا نہیں، کامن سینس کی بات ہے. اور جو حکومت امریکہ کی حمایت کرے گی چین اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اب یہاں پر آپ پاپ کارن کا ایک ڈبہ اور پیپسی کا گلاس پکڑیں اور چسکیاں لگا لگا پئیں. عمران خان کا کردار اس پورے پہلو میں سب سے اہم نظر آئے گا. اچھا آخر میں ایک اہم خبر آپ کے ساتھ کنفرم کر دوں. سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ افغانی جس نے وہ فرانس میں ویڈیو بنائی اسے گرفتار کیا ہے اور 12,000 یورو اور 6 مہینے قید اور ڈپورٹ وغیرہ. یہ سب غلط ہے. یہ نون لیگ کے گروپ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے وہاں یہ یورپ، امریکہ، برطانیہ میں آزادی اظہار رائے ہے. قانون کے دائرے میں رہ کے آپ جدوجہد کریں، کوئی شخص آپ کو نہیں پکڑتا. کام وہ غیر اخلاقی تھا. میں آپ لوگوں کے لیکن جذبات کے احترام کرتا ہوں. عقیل یوسفزئی صاحب جنہوں نے وار زون کا ایکسپرٹ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی افغان ایجنسی کی خبر ہے لیکن نہ کوئی لنک ہے نہ خبر ہے. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتوں کی اپنی اخبارات ہے، جو مرضی چھاپ دیں. تو باقی تو جاوید چودھری، کامران خان، منصور علی خان، غریدہ فاروقی موجود ہیں، جو کہلوانا ہو کہلوا دیں. جاوید چودھری صاحب تو پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرانے کے لیے بڑی خطرناک باتیں کرتے رہے، لیکن خود ان کے اپنے انٹرویو باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان کی کریڈیبلٹی، مراد سعید کی لوکیشن 2023 میں غسل خانے میں وہ کہہ رہے ہیں نلکا چلوا کر اور فلش کر کے ٹوائلٹ وہ چھپوا سکتے ہیں، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے. ایسی باتوں پہ یقین نہ کریں، یہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.